नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल अहज़ाब का रकू नंबर 3 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुरू करने लगे हैं। दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अपने मकसद में कामयाब व कामरान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यकीनन तुम्हारे लिए हयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में इक्तिदा के लिए इक़्तिदाम बिही फ़िल क़िताल वस्सबात फ़ी मवातिनिही, इक्तिदा के लिए किताल में और किताल में साबित कदम रहने में उम्दा नमूना मौजूद है। उसवा के हमज़ा पर कसरा और दम्मा दोनों के साथ है और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उस शख्स के लिए उम्दा नमूने के तौर पर मौजूद है। हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह ताला और यौम आखरत से डरता है। यरजुल्लाह अय्यखाफुहु, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से और यौम आखरत से खौफ रखता है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, ए मुसलमानों और मुनाफिकों, तुम सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। बस तुम जिहाद में, सब्र व सबात में इसी की पैरवी करो। हमारा ये पैगंबर जिहाद में भूखा रहा, हत्ता के पेट पर पत्थर बांधे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर ज़ख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद में दंदान मुबारक शहीद हुए और खंदक अपने हाथों से खोदी। तकरीबन 1 माह दुश्मन के सामने सीना सिपर रहे। ये आयत अगरचे जंग अहज़ाब के ज़िमन में नाजिल हुई है, जिसमें जंग के मौके पर बतौर ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को सामने रखने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की इक्तिदा करने का हुक्म दिया गया है। मगर यह हुक्म आम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अक़वाल व अफ़आल में मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा ज़रूरी है, चाहे उसका ताल्लुक़ इबादात से हो या मुआशरत से, माइशत से या सियासत से। ज़िंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत वाजिबुल इत्तिबा हैं। लिमन कान यरजुल्लाह से इस बात की तरफ इशारा है कि उसवा रसूल को वही शख्स अपनाएगा जो आखरत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मुलाकात पर यकीन रखता हो और कसरत से अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ज़िक्र करता हो। आज मुसलमान बिलअमूम इन दोनों वصفों से महरूम हैं, इसलिए उसवा रसूल की भी उनके दिलों में कोई अहमियत नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला हमें उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، یہی ہے وہ آزمائش اور نصرت کہ جس کا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول وعدہ میں سچا ہے، اللہ اور اس کے رسول وعدے میں سچے ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور اس چیز نے اللہ کے وعدے کی تصدیق اور اس کے حکم کی امتثال میں اضافہ کر دیا، ان کے ایمان میں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان کو اور یہ مسلمان ہونے کو ان کے بڑھا دیا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا فِي الْعَهْدِ وَهُمْ بِخِلَافِ حَالِ الْمُنَافِقِينَ۔ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا جو عہد کیا تھا سچ کر دکھایا، قضا نحبہ۔ پھر بعض ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں یا اللہ عز و جل کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور ان کا حال منافقین کے حال کے برخلاف ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان مومنین کا حال منافقین کے حال کے برخلاف ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے، اس طریقے پر کہ ان کے نفاق کو ہی ان کے نفاق پر ہی موت دے، اور اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا، یہاں سے یہ جو آیت ہے، یہ آیت صحابہ کرام کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن میں بعض وہ حضرات بھی شامل تھے کہ جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، مگر انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر آئندہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد میں شریک ہونے کا موقع ملے گا تو ہم جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے اور راہ خدا عز و جل میں اپنی جان عزیز بھی قربان کر دیں گے، جیسے نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر تیر و تلوار وغیرہ کے 80 سے بھی زیادہ زخم تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پوروں سے پہچانا۔ نحبن کا معنی نظر، عہد، یہ نظر اور عہد جو موت
کیے جائیں، موت کے لیے کیا جائے، وہ عہد جو موت کا کیا جائے اسے نحبن کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے اپنا عہد اور نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا، اور بعض وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں، تاہم شہادت کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہیں۔ انہوں نے اپنی نظر یا عہد میں تبدیلی نہیں کی، وما بدلوا تبدیلا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اور اللہ تعالی نے کافروں یعنی احزاب والوں کو غصے میں بھرا ہوا نامراد واپس لوٹا دیا، یعنی وہ مومنین پر فتح کی مراد کو حاصل نہ کر سکے، اور اللہ تعالی قتال میں مومنین کی طرف سے ان پر آندھی اور ملائکہ کے ذریعے خود ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالی جس کو چاہے اس کے موجود کرنے پر بڑی قوت والا ہے اور اپنے امر پر غالب ہے۔ یعنی کفار کا لشکر ذلت و ناکامی سے پیچ و تاب کھاتا ہوا اور غصے سے دانت پیستا ہوا خائب و خاسر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، نہ فتح نصیب ہوئی اور نہ مال ہاتھ لگا۔ البتہ عمر بن عبد ود جیسا نامور سوار جسے لوگ 1000 سواروں کے برابر سمجھتے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ 10,000 درہم کے بدلے اس کی لاش ہمیں دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لے جاؤ، ہم مردوں کا سمن نہیں کھاتے۔ غزوہ احزاب میں دو بدو مقابلہ کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر وہ اثر پیدا کیا کہ کفار سراسیمہ اور مرعوب ہو کر بھاگ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نصیر الیہم الی آخرہ۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَيْ قُرَيْظَةَ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور جن اہل کتاب یعنی بنی قریظہ نے ان کی مدد کی تھی ان کو بھی ان کے قلعوں سے نکال دیا۔ یہ سیاسی سیستن کی جمع ہے، یہ اس عمارت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے یعنی قلعہ، اور ان کے قلوب میں رعب یعنی خوف بھر دیا۔ ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ان میں سے ایک فریق یعنی بچوں کو قید کر رہے تھے، اور اس ذات باری تعالی نے تم کو ان کی زمین کا، ان کے گھر بار کا
اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی وارث بنایا کہ جہاں تمہارے قدم ابھی تک نہ پہنچے تھے، اور وہ زمین خیبر ہے جو قریظہ کے بعد قبضہ میں لی گئی۔ اور اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ غزوہ بنو قریظہ چونکہ غزوہ احزاب کا مکمل کرنے والا ہے، بلکہ اسی کا حصہ ہے، اس لیے غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا ذکر فرمایا، چونکہ ان دونوں غزوات میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و بینات اور بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اس لیے ان دونوں غزوات کو تفصیل سے لکھا گیا ہے، اور خود قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ 2 رکوع میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ غزوہ بنو قریظہ ذی القعدہ 5 ہجری یوم چہارشنبہ کو پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبرائیل امین ایک خچر پر سوار عمامہ شریف باندھے ہوئے تشریف لائے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جبرائیل امین موضع جنائز یعنی وہ جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے مسجد سے علیحدہ بنوائی تھی، اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ نماز جنازہ کے لیے مسجد سے علیحدہ جگہ بنانے کی کیا حاجت تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں کھولے اور نہ وہ ہنوز واپس ہوئے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرمایا ہے، اور میں خود بھی بنو قریظہ کی طرف جا رہا ہوں، ان کو جا کر متزلزل کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو قریظہ کے درمیان پہلے معاہدہ تھا۔ جب قریش پورے جزیرۃ العرب کا متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ جب احزاب کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی تو بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فوراً بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کا خیال نہ کریں اور روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنو قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ راستے میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا، تو بعض حضرات نے کہا ہم تو بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے، بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے راستے ہی میں نماز عصر ادا کر لی اور بعض حضرات نے بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز کی قضا کی۔ قضا نماز پڑھنے والوں نے کہا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم تو بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے،
اور راستے میں نماز پڑھنے والوں نے یہ دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، بلکہ مقصود تعجیل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نیت ہر ایک کی خیر کی تھی۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، جس نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اس کو بھی اجر ملا، اور جس نے اجتہاد و استنباط کیا اس کو بھی اجر ملا۔ لیکن جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر نظر کر کے بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہ کی، حتیٰ کہ وقت عصر نکل گیا، تو ان لوگوں کو فقط ایک فضیلت حاصل ہوئی، یعنی حکم نبوی کی تعمیل کا اجر ملا، اور جن لوگوں نے اجتہاد و استنباط سے کام لیا اور منشاء نبوی کو سمجھا ان لوگوں کو دوہرا اجر ملا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو رائے اسلام دے کر روانہ فرمایا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا گالیاں دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور پہنچ کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 25 روز تک ان کو محاصرہ میں رکھا۔ اس اثناء میں ان کا سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں 3 باتیں تم پر پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو چاہو اختیار کر لو تاکہ تم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ اول یہ کہ ہم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس کے متبع اور پیروکار بن جائیں۔ اور اس نے کہا فواللہ لقد تبین لکم انہ نبی مرسل وانہ الذی تجدونہ فی کتابکم فتأمنون علی دمائکم واموالکم وابنائکم ونسائکم، کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وہ بلا شبہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور تحقیق یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں لکھا پاتے ہو۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جان اور مال اور عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گی۔ بنو قریظہ نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو جاؤ اور شمشیر بکف ہو کر پوری ہمت اور پامردی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو۔ اگر ناکام رہے تو عورتوں اور بچوں کا کوئی غم نہ ہوگا، اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں، ان سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ بنو قریظہ نے جواب دیا کہ بلا وجہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے زندگی کا کیا لطف ہے؟ کعب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتہ کی شب ہے۔ عجب نہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی غافل اور بے خبر ہوں اور ہماری طرف سے اس وجہ سے مطمئن ہوں کہ ہفتہ ہمارے نزدیک محترم ہے، ہم اس دن حملہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی اس غفلت اور بے خبری سے یہ فائدہ اٹھاؤ کہ اچانک ان پر شب خون مارو۔ بنو قریظہ نے کہا اے کعب تجھ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے، پھر تو ہم کو اسی کا حکم دیتا ہے؟ الغرض بنو قریظہ نے کعب کی ایک بات بھی نہ مانی، اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں اسی پر راضی ہو جائیں۔ قبیلہ اوس نے، جن کا بنو قریظہ سے قدیم زمانہ میں معاہدہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں جو بنی نذیر کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں ان کا معاملہ تمہارے ہی ایک سردار کے سپرد کر دوں؟ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے سردار سعد بن معاذ ہیں، ان کا
فیصلہ ان کا فیصلہ میں ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اس پر سب لوگ راضی ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ واقعہ خندق میں ایک تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی کے صحن میں لگوا دیا تھا تاکہ تیمارداری میں سہولت رہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنو قریظہ کا فیصلہ حضرت سعد ہی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں جو جنگ کرنے والے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، اور عورتوں، بچوں نیز بوڑھوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے، جو اسلام میں معروف ہے۔ چنانچہ یہی فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد ہی حضرت سعد کے زخم سے خون بہہ پڑا، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں، ایک یہ کہ آئندہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہوگا، دوسرا یہ کہ بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا مل جائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، آمین بجاہ النبی الکریم۔